बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है अल्लाह पाक के करम से आप सब ठीक होंगे। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हैं वो बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलें कहानी की तरफ चलते हैं। वो दो आदमी जो रसकलाल को पकड़े हुए थे गर्दन हिलाकर सीधे हो गए। फिर दोनों ने रसकलाल की एक एक टांग पकड़ी और इसे घसीटते हुए सीढ़ियों की जानिब ले गए। लड़कियां बुरी तरह रो रही थीं। हाय राम मेरे पिताजी, हाय राम मेरे पिताजी, तुम्हें इस तरह मरना था। अरे ऐसा ना करो पापियो, भगवान तुम्हारा नाश करे, भगवान तुम्हें तबाह कर दे, भगवान तुम्हें फना कर दे। अरे अरे ऐसा ना करो। लेकिन वो लोग इन लड़कियों की दहाई और फरियाद सुनने की बजाय रसकलाल को खींचते हुए सीढ़ियों पर ले गए। रसकलाल की खून की लकीर फर्श से लेकर सीढ़ियों तक बन गई। थोड़ी देर बाद वो उस दरवाजे में गायब हो गए। लड़कियां बुरी तरह रो पीट रही थीं, इनके बदन कांप रहे थे। सबसे छोटी बेटी रजनी तो फौरन ही बेहोश हो गई। बाकी चारों सीना पीट रही थीं और रो रही थीं। फिर थोड़ी देर के बाद रावत राय ने कहा, बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। तुम्हारा पिता जिद्दी था, खिला पिला कर मारा है मैंने उसे, और तुम बाप की जिद का अंजाम भुगतो। ये कहकर रावत राय ने इन दोनों आदमियों को इशारा किया और खुद आगे और पीछे अपने दोनों गुलामों को लेकर आहरगार तहखाने से बाहर निकल गया और दरवाज़ा बंद हो गया। लड़कियां अभी बुरी तरह रो रही थीं। फिर वो अपनी जगह से उठी और वहां आ बैठी जहां उनका बाप पड़ा था। वो उस खून को देखती रही और थोड़ी देर के बाद तीसरे नंबर की लड़की रागनी भी बेहोश हो गई। बाकी तीनों का भी बुरा हाल था। रूपा ने अपनी आंखें खोलने के बाद इन सब की हिम्मत की थी। वो अब भी इन सब को संभालने लगी, इस बात से बेनियाज होकर कि आगे क्या होगा। उधर रावत राय ने बाहर आने के बाद और लागन सिंह को अपने पास बुलाया। लागन सिंह से इसने कहा, लागन सिंह ये खून आलूद कपड़े हैं, इन्हें सुनसान जगह पर ले जाकर जला दो। खबरदार किसी को रात तक नहीं मिलनी चाहिए। महाराज खून? हाँ लागन, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे सामने जिद करने का नतीजा अच्छा नहीं निकलता। क्या समझे? मगर महाराज क्या हुआ? रसकलाल का हाथमा हो गया। ससुरा अपनी जिद में अपनी बेटियों को भी ले डूबा। वो भी मारी गई। हाँ वो भी मारी गई। अब तक नहीं मरी तो मर जाएंगी भूख प्यास से। मैंने इन्हें तारीख घर पहुँचा दिया है। बस समझ लो वही इनका अंतिम संस्कार होगा। क्या समझे? जी महाराज, असल में बात यह है लागन सिंह कि कभी खतरे को कायम नहीं रहने देना चाहिए। बाप मार गया है, मैंने उनके सामने ही उसे ज़बह कर दिया था। बेटियां ये बात कभी नहीं भूलती। इनकी ज़िंदगी का खतरा मोल नहीं लिया जा सकता। महाराज मगर वो है कहाँ? तरीक़गार तहखाने में, लेकिन वो वहाँ से निकल ना जाए। लागन सिंह ने तशवीश ज़दा लहजे में कहा और रावत ने राय ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा देता हूँ, निकल कर आ जाओगे तो अपनी आधी दौलत तुम्हें दे दूँगा। नहीं महाराज, मैं तो ऐसे ही कह रहा था कि वाकई ऐसा ना हो। नहीं होगा, रावत राय ने पुरअतमाद अंदाज में कहा और लागन सिंह गर्दन हिलाकर खामोश हो गया। पांचों बेटियों पर गम के पहाड़ टूट पड़े थे। बाप को जिस अंदाज में इनके सामने ज़बह किया गया था उसको वो मरने के बाद भी नहीं भूल सकती थी। मोहब्बत करने वाला बाप जिसने इन्हें माँ बाप बनकर पाला था, जो कुछ हुआ बहुत ही दुख भरा था। रावत राय ने इनके साथ बड़ा जुल्म किया था। अब भी ज़मीन पर बाप के खून की चिपचिपाहट नज़र आ रही थी। कई घंटे गुजर चुके थे। खून ऊपर से जमकर काला हो गया था, लेकिन ज़रा सा हटाने से सुर्खाई नज़र आने लगती थी। बाप की लाश जिस तरह कुत्ते की तरह घसीटी गई थी, वही लड़कियों के दिल पर जख्म बनी हुई थी। न जाने कितने घंटे वह सोग में डूबी रहीं। फिर एकदम रूपा ही को ख्याल आया। चारों बहनों की हिफाजत का तस्वर उसके जहन में आया तो वो एकदम संभल गई। आंखों से देख चुकी थी कि बाप इस संसार में नहीं रहा। बड़ी जिम्मेदारियां आन पड़ी थीं। इस पर रमा से कहने लगी, रमा मेरी बात सुन, पिताजी अब इस संसार में नहीं है। ये सोचना तो बिल्कुल बेकार है कि वो दोबारा जिंदा हो जाएंगे। हमें अपने जीवन की फिक्र करनी चाहिए। मेरे मन में तो बस एक ही बात है, इस कुत्ते को इस तरह काट के डाल दो जिस तरह उसने मेरे पिता को काटा है। यही करेंगे हम, यही करेंगे। हमारा कोई भाई नहीं है जो पिताजी का बदला ले। हम पर भी फ़र्ज़ होता है। दो हाथ पाँव रखते हैं, हम भी दिमाग भी रखते हैं। उस पापी को जिस तरह भी हो सके नीचा दिखाएंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है रूपा?
وہ واپس آئے گا؟ رجنی نے کہا۔ چھوٹی تھی مگر سمجھدار تھی۔ اس سوال پر چاروں ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگی اور پھر انہوں نے رجنی کو دیکھا۔ تیرا مطلب ہے کہ؟ ہاں، میرا یہی خیال ہے کہ بجائے اس کا انتظار کرو، اپنے لیے یہاں سے نکلنے کا راستہ خود تلاش کرو۔ ٹھیک ہی تو کہتی ہے، رادھا نے اس کی تصدیق کی، اور اس کے بعد وہ پورے تہہ خانے میں پھیل گئی، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ہر طرف دیکھتی پھرتی رہیں۔ پھر انہوں نے اس دروازے کو دیکھا، لگتا تھا پتھر کسی سے بنا ہوا تھا، کہیں کوئی رخنا، کوئی سوراخ نہیں تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، کھولنے کی کوئی کوشش کامیاب ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ کونا کونا دیکھ مارا اور تھک ہار کر بیٹھ گئی۔ اندر دن اور رات کا کوئی پتہ نہیں چلتا تھا۔ وہ غم سے نڈال تھی، بھوک پیاس کا تصور بھی دل میں نہیں آیا تھا، اور ویسے بھی پاپی راوت رائے نے خوب کھلایا پلایا تھا۔ رات گزر گئی، کہیں کہیں رخنوں سے صبح کی روشنی پھوٹ رہی تھی، لیکن یہ رخنے چھت کے پاس نالی کی شکل میں بنے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں ان کا مصرف کیا تھا، وہ اتنے چھوٹے چھوٹے تھے کہ وہاں پہنچنے کا تصور ہی بیکار تھا، اور اگر انسان پہنچ بھی جاتا تو کوئی فائدہ نہ ہوتا، ان سے تو کوئی چڑیا بھی باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ وہ ساری رات جاگتی رہی تھی، صبح کو نڈال ہو گئی تھی، رونا پیٹنا الگ رہا تھا، ویسے ہی بدن دکھ کے تھے۔ چنانچہ دن کی روشنی میں وہ تہہ خانے میں سو گئی، کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دوپہر گزر گئی، شام ہوئی، پانی کا قطرہ تک انہیں نہیں مل رہا تھا۔ کھانے کی تو خیر بات ہی اور تھی، سب کے چہرے مرجھائے ہوئے تھے۔ ایک بار پھر راگنی نے کہا، رما رانی، کیا ہمارا سارا جیون یہی گزر جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، پر یہ تو بتاؤ ہم کریں گے کیا؟ ہائے رام، وہ پاپی تو پلٹ کر آیا بھی نہیں، کیا وہ ہمیں یہیں بھوکا پیاسا مار دے گا؟ باڑ میں جائے بھوک پیاس، یہاں سے نکل کر ہم صرف اور صرف اپنے پتا جی کی موت کا بدلہ لیں گے۔ بات تو وہی نکل جانے کی ہے، نکلیں گے کیسے؟ اور اس سوال پر سب خاموش ہو گئی۔ دوسرا دن، تیسرا دن اور تیسری رات وہ سب کچھ بھول گئی۔ بھوک اور پیاس زندگی ختم کر رہی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہی تھی۔ سب کبھی کبھی سسکنے لگتی، ہوش و حواس اس طرح رخصت ہوئے جا رہے تھے۔ روپا بھی دیوانی ہو رہی تھی، اس وقت کسی کو کسی کا خیال نہیں رہا۔ روپا چاروں طرف چکراتی پھر رہی تھی، وہ چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئی تھی، لیکن بس گھسیٹ گھسیٹ کر ادھر سے ادھر جا رہی تھی۔ پھر اس وقت روپا ایک دیوار کے پاس بیٹھی بے خیالی کے انداز میں اپنی انگلیوں سے دیوار کھرچ رہی تھی کہ اچانک ہی پتھر کی سیل ایک جگہ سے ہٹنے لگی اور روپا اچھل کر پیچھے ہٹنے گئی۔ اس نے دیوار کو جگہ جگہ سے کریدا اور دبایا، جس کی وجہ سے پتھر کی یہ سیل اپنی جگہ سے ہٹی تھی۔ روپا کے دل میں ایک دم خیال آیا کہ شاید باہر نکلنے کا کوئی راستہ یا دروازہ ہو، لیکن کچھ دیر بعد اسے ایک چوکور خلا میں ایک انتہائی مکروہ اور خوفناک مجسمہ نظر آیا، جو سیدھا کھڑا ہوا تھا۔ کالے رنگ کا یہ مجسمہ سفید سفید آنکھوں سے ان لوگوں کو گھور رہا تھا۔ روپا غور سے اسے دیکھنے لگی، لیکن اس وقت اس کے ہوش و حواس پھر سے رخصت ہونے لگے جب مجسمہ اپنی جگہ سے ذرا سا سرکا اور پھر اس خلا سے باہر نکل آیا۔ روپا پلٹ کر باقی لڑکیوں کی طرف دوڑ پڑی اور اس کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ سب بھی اسی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجسمہ جو انسانی قد کاٹ کا تھا اور انسانوں جیسے ہی بدن کا مالک ہی تھا، لیکن اس کا چہرہ اتنا ہولناک اور ایسا بھیانک تھا کہ اسے دیکھ کر بے ہوشی طاری ہوتی تھی۔ اگر یہ اپنی مصیبت میں گرفتار نہ ہوتی تو یقینی طور پر اس مجسمے کو دیکھ کر ان کے ہوش و حواس رخصت ہو جاتے۔ مجسمہ ایک جگہ آ کر کھڑا ہو گیا، پھر اس نے اپنا سیدھا ہاتھ اوپر اٹھایا اور اس کے منہ سے ایک بھیانک آواز نکلی، ترت سب کھائیں، لڑکیوں میں آشیش بھگونت ہوں، آؤ میرے چرنوں میں جھکو اور میرے چرنوں کو چاٹو، میں تمہارا نجات دہندہ بن سکتا ہوں۔ آشیش بھگونت؟ ہاں، کرم کرودھ کردھانی سنسار والے مجھے شیطان کہتے ہیں، حالانکہ وہ سارے کے سارے شیطان ہیں، مجھ سے زیادہ پاپی، مجھ سے زیادہ برے، میرا تو بس نام بدنام ہے۔ پانچوں لڑکیاں خوفزدہ ہو گئیں۔ روپا نے کہا، تو تم شیطان ہو آشیش بھگونت؟ کہو مجھے، آشیش بھگونت تمہاری مشکل میں تمہارا ساتھ دینا چاہتا ہوں، بس یوں سمجھ لو کہ دیا آ گئی ہے مجھے تم پر، بولو میرے سائے میں آؤ گی؟ ہمارے پتا جی کہتے ہیں کہ بھگوان ہمیشہ ہمیں شیطان سے بچائے۔ کالے منہ والا مجسمہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا اور نفرت بھرے لہجے میں بولا، بھگوان بھگوان بھگوان، کتنا سمے ہو گیا تمہیں یہاں، بھگوان کی مدد سے تم باہر کیوں نہیں نکل گئی؟ بولو، کیا تم نے گڑ گڑا کر بھگوان سے پرارتھنا نہیں کی کہ وہ تمہیں باہر نکال لے؟ کیا تم نے مہادیو، شری کرشن اور ہنومان جی کا حوالہ نہیں دیا کہ کون تمہیں یہاں سے نکال کر لے گیا؟ بولو، پھر بھی ہم تم پر لعنت بھیجتے ہیں،
ہوش و حواس میں نہیں ہو، پاگل ہو گئی ہو تم مجھ پر لعنت بھیجنے کی بجائے میرا ہاتھ پکڑو، میں تمہیں پلک جھپکنے سے پہلے یہاں سے لے چلوں گا۔ تم نے دیکھا نا کہ وہ میں تھا جس نے تمہارے پتا کی جان لی؟ بولو، جواب دو، میری شکل دیکھ رہی ہو کیا؟ وہ میں تھا؟ اس نے تمہارے پتا پر کوئی دیا نہیں کی۔ 4 دن سے اس نے تمہیں بھوکا پیاسا رکھ چھوڑا ہے، اور اس وقت تک وہ نہیں آئے گا یہاں جب تک تم بھوک پیاس سے مر نہیں جاؤ گی۔ تمہارے پتا جی کی لاش انہوں نے ایک جگہ دبا دی ہے، وہاں کل سڑ جائے گی اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تمہارا پتا بالکل ختم ہو چکا ہے، اب بھلا اس میں جیون کہاں؟ اور اس کے بعد جب تم مر جاؤ گی تو تمہاری لاشوں کو بھی وہ مٹی کا تیل ڈال کر جلوا دے گا۔ میں تمہیں یہاں سے نکال کر لے جا سکتا ہوں؟ آؤ میرے چرنوں کو چھوؤ، میرے چرنوں چاٹو۔ نہیں، ہم اب بھی تیری صورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو ہمارا شیش بگونت نہیں ہے، تو شیطان ہے، شیطان۔ ٹھیک ہے، مگر سنو، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ تم پانچوں اتنی سندر ہو کہ اگر تم میرے سائے میں میری پناہ میں آ جاؤ تو یہ سمجھ لو کہ سنسار میں بہت سو کو بھٹکا سکتی ہو، میرا کام آسان ہو جائے گا۔ مجھے تم جیسوں کی تلاش ہی رہتی ہے پاگلو۔ اس پاپی سے اپنے پتا کے خون کا بدلہ لینا چاہتی ہو تو میں تمہاری مدد کروں گا، سمجھی؟ میں تمہیں اس کا موقع دوں گا کہ تم اس سے ہی نہیں بلکہ اس کے پورے پریوار سے بدلہ لو۔ ایسے ایسے گر، ایسی ایسی ترکیبیں بتاؤں گا تمہیں کہ جیون بھر میرا نام لوگی اور مجھے دعائیں دو گی، مگر بھگوان کا نام لے کر نہیں۔ مجھے دعا بھی تم میرا ہی نام لے کر دے سکتی ہو۔ اب بھی تیار ہو جاؤ، پہلے میں تمہیں کھانے کو دوں گا تاکہ تمہارے شریر میں جان آئے، پھر تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں باہر لے جاؤں گا، کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکے گا۔ بولو، جواب دو۔ نہیں، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا، یہ میرا مجسمہ تمہارے سامنے ہے۔ جس سمے تمہیں یہ احساس ہو جائے کہ میرا سہارا لے کر تم اچھا جیون گزار سکتی ہو تو میرے چرنوں میں آنا اور میرے پیروں کی انگلیوں کو چوم لینا۔ میں آ جاؤں گا اور اس کے بعد تمہاری سہایتا کروں گا۔ مجسمہ واپس اپنی جگہ چلا گیا، وہاں جا کر وہ پتھر کا بن گیا، لیکن اب وہ دروازہ ہلا بند نہیں ہوا تھا، ہر لمحے ان کے سامنے تھا اور جیسے اپنی خوفناک آنکھوں سے ان کی نگرانی کر رہا تھا۔ روپا اور اس کی چاروں بہنیں اس مجسمے کو دیکھتی رہیں، ان کا دل خوف سے لرز رہا تھا، اس کے الفاظ ان کے کانوں میں گونج رہے تھے، لیکن پتا جی نے کہا تھا کہ ہمیشہ شیطان سے بھگوان کی پناہ مانگو اور بھگوان سے کہو کہ وہ تمہیں شیطان سے بچائے۔ بھگوان ہمیں اس جھوٹے بھگوان سے بچا، آشیش بھگونت سے ہمیں بچا۔ بھگوان تیری بڑی مہربانی ہوگی۔ رات گزر گئی، دوسرا دن آیا، پیاس سے ان کی بری حالت تھی۔ اس وقت سب سے زیادہ حالت رجنی کی خراب تھی۔ وہ اور رادھا زمین پر پڑی ہوئی تھی، اوپر ہی انہیں ایک سوراخ نظر آیا جس سے نہ جانے کیسی روشنی چھن رہی تھی۔ پھر اس کے بعد اچانک ہی اس سوراخ سے پانی کی ایک دھار نیچے بہنے لگی اور وہ دونوں ایک دم اٹھ گئیں۔ اس قدر پیاس کی شدت تھی کہ وہ جلدی سے ہاتھوں میں پانی لے کر اسے پینے لگی۔ پانی کا مزہ بڑا عجیب اور بڑا خراب سا تھا، لیکن پانچوں بہنوں کو بری طرح پیاس لگ رہی تھی۔ بدبودار اور سڑے ہوئے پانی کو پی کر وہ اپنے آپ کو پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد پانی کی یہ دھار بند ہو گئی۔ جب ان کی پیاس بجھ گئی تو رادھا نے راگنی سے پوچھا، یہ پانی کہاں سے آیا؟ بدبودار اور سڑا ہوا۔ دفعتاً انہیں مجسمے کے منہ سے ایک قہقہ نکلتا ہوا سنائی دیا اور وہ چونک کر ادھر متوجہ ہو گئی۔ مجسمے کی آواز ابھری، یہ پانی نہیں تھا پاگلو، یہ ایک ایسی چیز تھی جس کے بارے میں تمہیں بتا دوں تو تم الٹیاں کرنے لگو گی۔ پانی نہیں تھا یہ، لیکن یہ تمہارے شریر میں پہنچ چکا ہے، آہستہ آہستہ یہ تمہارے خون میں دوڑنے لگے گا اور پھر تمہیں میری قدر معلوم ہوگی۔ میں آشیش بھگونت ہوں۔ آشیش بھگونت کیا کہہ رہا ہے یہ پاپی؟ اسے پاپی مت کہو، اپنے آپ کو محسوس کرو۔ اس سمے ہمارے جیون میں ایک نیا جیون دوڑ رہا ہے، گٹ گٹ کر مر جانے سے تو اچھا ہے کہ ہم اس کی مدد قبول کر لیں۔ یہ الفاظ رما کے تھے۔ روپا اسے دیکھنے لگی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، ہاں واقعی یہاں تو کوئی بھی نہیں آ رہا، تو پھر آؤ اسی کی مدد قبول کر لیں، اس کی بات مان کر جیون تو ملے گا ہمیں، اور یہاں کون بچانے والا ہے؟ کیا کہتی ہو تم لوگ؟ ہم تیار ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ شیطان کے مجسمے کی انگلیوں کو چوم رہی تھی۔ پھر اس کام سے فارغ ہو کر وہ پیچھے ہٹ گئیں۔ انہوں نے دیکھا مجسمے کے اندر ایک بار پھر زندگی دوڑ گئی ہے۔ وہ خلا سے باہر نکل آیا اور اب وہ پوست کا بنا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ اس کا چہرہ اتنا ہی خوفناک تھا، اس کے ہونٹوں پر ایک بھیانک مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔
پھر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں 5 لڑکیوں کو اپنی تحویل میں قبول کرتا ہوں، جس طرح میں کہہ رہا ہوں اس طرح کرو، آ جاؤ میرے ساتھ، آ جاؤ، اس نے کہا اور تہخانے کے وسیع و عرض حال میں چلتا ہوا ایک گوشے میں پہنچ گیا۔ پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور دوسرے لمحے زمین پر جو کچھ انہیں نظر آیا اسے دیکھ کر ان کی آنکھیں خوشی سے پھیل گئیں۔ یہ کھانے پینے کی چیزیں تھیں، لذیذ چیزیں، طرح طرح کے کھانے، اور اس وقت اس سنسار میں ان کے لیے اس سے بڑی چیز اور کوئی نہیں تھی۔ وہ کھانوں پر ٹوٹ پڑی اور انہوں نے یہ لذیذ کھانے اپنے حلق میں اتارنے شروع کر دیے۔ ان کی لذت بے پناہ تھی، وہ یہ بھی نہیں دیکھ رہی تھیں کہ وہ ہے کیا، بس کھا رہی تھی، اور کچھ دیر بعد وہ شکم سیر ہو گئی۔ اب ان سے نہیں کھایا جا رہا تھا۔ انہوں نے کھانے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد بچے ہوئے کھانے کو دیکھا۔ پتہ نہیں کیا باجی ترکاری تھی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد وہ باجی ترکاری اچھل کر پلیٹوں سے باہر نکل آئی، مینڈکوں کی طرح اچھلتی ہوئی ادھر سے ادھر بکھر گئی۔ رجنی کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ رادھا، راگنی، رما اور روپا ایک قدم پیچھے ہٹ گئیں۔ تمام ڈشوں سے ایسے ہی ہو رہا تھا، جو کچھ انہیں کھایا تھا وہ زندہ تھا، اور یہ زندہ چیزیں ہی وہ کھا رہی تھیں۔ بینڈک، چھپکلیاں، کاکروچ، یہی تمام چیزیں تھیں جنہیں انہوں نے کھایا تھا۔ رجنی تو اپنا سینہ پیٹنے لگی، لیکن روپا اور رما ہنس رہی تھی۔ پھر انہوں نے کہا، پگلیو، یہ بتاؤ، جو کچھ ہم نے کھایا اس نے ہمیں کوئی نقصان پہنچایا؟ ہائے رام، یہ تو چھپکلیاں تھیں، مینڈک تھے، چوہے تھے۔ ہائے، رام کا نام مت لو، رام سے اب ہمارا کوئی واسطہ نہیں رہا، آشیش بھگونت کہو، آشیش بھگونتی کہو۔ روپا نے رجنی کو ڈانٹا، اور رجنی کو ایک دم ایسا محسوس ہوا جیسے روپا سب کچھ سچ کہہ رہی ہے۔ دفعتاً انہوں نے اپنے پیچھے قدموں کی آوازیں سنی، وہ آشیش بھگونت کو بھول گئی تھیں۔ پلٹ کر دیکھا تو شیطان ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس سنسار میں جو کچھ بھی ہے اس کا ایک مصرف ہے، تمہیں یہ ساری باتیں بھلانی ہوں گی۔ تم اب تک نیکیاں کرتی رہی ہو نا، تم نے اپنے باغ میں بڑے بڑے پھول کھلائے ہیں، تم کیا جانو کہ بھوک پیاس کیا چیز ہوتی ہے۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، سنسار میں نیکیوں کا دور ختم ہو گیا ہے۔ لوگ سارا الزام مجھے دیتے ہیں، میں کہتا ہوں باہر کے سنسار میں نکل کر دیکھو، اگر سنسار میں ہونے والی ساری برائیوں میں میرا ہاتھ ہے تو میری گردن کاٹ دو۔ بس نام لے لیتے ہیں وہ لوگ میرا، کرتے وہ خود ہیں۔ جو کچھ بھی تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیا برا ہے کیا اچھا ہے، یہ بھول جاؤ، تمہارا پیٹ کیسے بھرتا ہے۔ بس اسے یاد رکھو، جو کچھ تم نے کھایا ہے وہ میرا پرشاد ہے، سمجھی، میرا دیا ہوا مان ہے۔ تم دیکھو کیا سے کیا بنا سکتی ہو، ابھی تو میں تمہیں بہت کچھ دوں گا، سمجھی۔ اس تہھانے میں لا کر تمہیں بیوقوف زمیندار نے یہ سوچا تھا کہ صرف تمہیں موت دے سکتا ہے۔ وہ بہت کچھ بھول گیا تھا، بہت کچھ بھول گیا تھا۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ میں ہر جگہ آ جا سکتا ہوں، مجھے اپنے چاہنے والوں کی ہر جگہ ضرورت ہوتی ہے، اور اب میں یہاں سے 5 ایسی لڑکیاں لے کر جاؤں گا جو اس سنسار میں خوفناک ترین لڑکیاں ہوں گی۔ ہاں، اس سنسار کو 5 خوفناک ترین لڑکیاں ملیں گی جو سنسار کے باسیوں کے بڑے کام آئیں گی، بڑے کام آئیں گی۔ پھر شیطان ہنسنے لگا اور اس کے ساتھ روپا بھی ہنسی۔ اب تو ہم تمہارے داس بن ہی چکے ہیں، آشیش بھگونت، ہمیں یہاں سے نکالو۔ ارے میں کیا نکالوں گا، اپنی شکتی کو تم نہیں جانتی، یہ کتنی بڑی شکتی حاصل ہو گئی ہے تمہیں، لیکن ابھی سمے یہی گزارتی رہو۔ تھوڑا سمے یہاں بتانا ہوگا، دیکھتی تو جاؤ تماشا کیا ہوتا ہے۔ اچھا میں چلتا ہوں، یہاں آرام سے رکو، سمے تمہاری سہایتا کرے گا۔ وہ واپس مڑا اور اسی خلا میں غائب ہو گیا۔ اب وہاں مجسمہ موجود نہیں تھا۔ روپا، رما، راگنی، رادھا اور رجنی وغیرہ اپنے گرو دیو مہاراج کو دیکھتی رہیں۔ وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو رادھا نے کہا، روپا، کیا جو کچھ ہم پر بیت رہی ہے وہ سچائی ہے؟ ہم واقعی آشیش بھگونت کے داس بن گئے ہیں، کہیں یہ صرف ایک سپنا تو نہیں ہے؟ نہیں، حقیقتوں کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھنا ہوتا ہے۔ آشیش بھگونت سچ ہی کہتا ہے کہ ساری برائیاں ان کے نام سے منسوب کرنے والے خود کتنے برے ہیں۔ اب تو کھل کر بات سامنے آ گئی ہے۔ اس سمے ہمیں جو کچھ دیکھنے کو ملا وہ یہ کہ اس پاپی راوت رائے نے میرے پتا جی کو اس لیے ہلاک کر دیا کہ وہ ان کی زمین ہڑپ کرنا چاہتا تھا، ان کا باغ چھیننا چاہتا تھا۔ اگر وہ آشیش بھگونت کا پیروکار ہوتا اور ان کے کہنے پر یہ سب کچھ کرتا تو بھلا آشیش بھگونت ہماری مدد کیوں کرتے؟ بولو، جواب دو، وہ ہماری سہایتا کیوں کرتے؟ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس کے خلاف ہماری سہایتا کی، اور وہ پاپی جس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے ان کا ساتھی نہیں تھا، وہ تو خود شیطان تھا۔ اب ایسی صورت میں
جب آشیش بھگونت ہماری پیٹھ پر ہاتھ رکھے ہے تو ہمیں یہ ہٹانا نہیں چاہیے۔ ہم بالکل بے سہارا رہ گئے ہیں۔ اگر ہم کسی طرح یہاں سے نکل بھی جائیں تو تمہارا کیا خیال ہے کہ راوت رائے وہ ہمیں جیتا چھوڑ دے گا؟ اس کے پاس بے پناہ طاقت ہے، تلاش کرے گا اور مار دے گا ہمیں۔ اپنے پتا جی کے قاتل سے ہم کبھی بدلہ نہیں لے سکتے، لیکن اگر آشیش بھگونت ہماری پیٹھ پر ہاتھ رکھ رہے ہیں تو پھر یہ سمجھ لو کہ بڑی بات ہے۔ ہاں یہ تو تم ٹھیک کہتی ہو۔ تو پھر نعرہ لگاؤ جے بھگونت۔ ان چاروں نے ایسا ہی کیا۔ ابھی نعرے کی آواز ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ پرسرار وجود اس کے سامنے دوبارہ آن موجود ہوا۔ وہ ان کے عقب سے نمودار ہوا تھا اور پیچھے سے اس کی آواز سنائی دی تھی، لو یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ انہوں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو 5 عورتیں ہاتھوں میں تھال لیے کھڑی تھیں اور ان کے آگے آشیش بھگونت موجود تھا۔ اس میں تمہارے لیے کپڑے ہیں، اپنے یہ گندے لباس اتار ڈالو جو نیک اور حلال کمائی کے ہیں، انہیں اتار کر پھینک دو، ان سے بدبو آ رہی ہے، میں نیکیوں کی کوئی چیز برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ میرے لائے ہوئے لباس ہیں، انہیں پہن لو اور یہ سمجھ لو کہ سنسار کی بڑی شکتی تمہارے پاس آ گئی ہے۔ اپنے اپنے کپڑے اتار دو۔ گرو مہاراج کا حکم تھا، بھلا کیسے رکتے؟ کچھ لمحوں بعد ان کے جسم بے لباس ہو گئے۔ آنے والی عورتوں نے اپنے اپنے تھال ان کے سامنے لا کر رکھ دیے۔ ان میں جگمگاتے ہوئے حسین لباس تھے جو ان 5 کے لیے تھے۔ انہوں نے بڑے اطمینان سے وہ لباس پہن لیے۔ آشیش بھگونت مسکراتی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، اور اب تم جو کچھ بن گئی ہو وہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ اپنے من میں کوئی بھی نام ہو، من میں جو کچھ بھی چاہو، میری طاقت اسے قوت بخشے گی اور وہی ہو جائے گا جو تم نے چاہا۔ کیا سمجھے؟ پہلے تو وہ کچھ نہیں سمجھی تھی، لیکن پھر رفتہ رفتہ آشیش بھگونت کے الفاظ اس کی سمجھ میں آنے لگے۔ راگنی نے خوش ہو کر کہا، اس کا مطلب ہے بھگوناتا کہ ہم جو کچھ چاہیں بن سکتے ہیں۔ ہاں، میں اپنے داسوں کو ایسے ہی قوت دیتا ہوں۔ اچھا سنو، اب تم ایسا کرنا، ابھی تھوڑا سمے اور یہاں انتظار کرو، اس کے بعد تم پیلی مکڑی بن کر یہاں سے نکل جانا۔ وہ سامنے جو سوراخ دیکھ رہی ہو نا، دیوار پر سے چڑھ کر اس سوراخ میں داخل ہونا اور پھر وہاں سے باہر نکل جانا۔ بعد میں تمہیں ایک ایک کر کے بتاؤں گا۔ حویلی کے مشرقی گوشے میں ایک پرانا کھنڈر پڑا ہوا ہے، تم 5 اس پرانے کھنڈر میں آ جانا اور اپنا اصل روپ اختیار کر لینا۔ بس سمجھ لو وہاں سے تمہارے کام کا آغاز ہوگا۔ جی مہاراج۔ پھر اچانک ہی شیطان نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کے بعد نہ تو ان 5 کا وجود رہا جو ان کے لیے لباس لے کر آئی تھی اور نہ شیطان کا۔ البتہ وہ سب ایک دوسرے کو دیکھ سکتی تھی۔ راگنی نے کہا، ہائے دیدی روپا، اتنی سندر لگ رہی ہو تم ان کپڑوں میں، اور اگر تم اپنے آپ کو درپن میں دیکھو تو حیران ہی رہ جاؤ گی۔ کیوں؟ ہم بھی اچھے لگ رہے ہیں، دیکھو ایک دوسرے کو اور بتاؤ۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اس وقت شہزادیاں لگ رہی تھیں۔ روپا نے ہنس کر کہا، دیکھو نا، سمے نے ہمیں کتنا بڑا انعام دیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کچھ سوچتا ہے اور ہوتا کچھ ہے۔ چلو ٹھیک ہے، سمے کی یہ دین ہمیں قبول ہے۔ اب دیکھو آشیش بھگونت ہمیں کیا ذمہ داری سونپتے ہیں۔ مگر کیا میں پیلی مکڑی بن سکتی ہوں؟ رادھا نے سوال کیا۔ کوشش کر کے دیکھو، کیا کروں؟ بس کہو، اے بھگونت مجھے مکڑی بنا دے۔ روپا نے کہا اور اسی وقت اچانک ہی اس کے پاؤں ٹیڑھے ہونے لگے اور وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں پر ٹیڑھے ہوتے ہی چلے گئے، سر ادھر سے ادھر گھوم گیا اور اس کے بدن میں اور پاؤں نکلنا شروع ہو گئے۔ بغلوں سے کمر سے پچھلے 2 پیروں کے آس پاس بے شمار ٹانگیں روپا کے بدن میں نمودار ہو گئی۔ اس کا چہرہ بھیانک سے بھیانک تر ہوتا چلا جا رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک کافی بڑی پیلی مکڑی بن گئی۔ باقی بہنیں خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئیں۔ یہ کیا ہوا؟ اچانک ہی رجنی کے منہ سے نکلا، میں جانتی ہوں کیا ہوا۔ رما نے کہا، کیا؟ بتاؤ، اس نے تمہیں کچھ بتانے کے لیے اپنے منہ سے کہا تھا۔ اے آشیش بھگونت مجھے ایک مکڑی بنا دے۔ اور دفعہ دن ہی رما خاموش ہو گئی۔ اسے محسوس ہوا اس کے بدن میں کچھ کلبلاہٹیں ہو رہی ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کندھوں کے پاس سے کچھ چیز رینگ رہی ہو، اور اس نے بکھلا کر اپنے کندھے کو دیکھا، وہاں سے 2 پاؤں نکل رہے تھے۔ پھر بغل کے پاس سے 2 پاؤں نکلے۔ اس کے بعد کمرے میں اب باقی 3 لڑکیاں اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ راگنی نے جلدی سے کہا، اپنے منہ سے کچھ نہ کہنا، جیسے ہی تم آشیش بھگونت کا نام لے کر کہو گی وہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا۔ دیکھو یہ دونوں مکڑیاں بن گئی، ہائے اب کیا ہوگا؟ پتہ نہیں، سوائے اس کے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم بھی مکڑیاں بن جائیں۔ آشیش بھگونت نے یہی کہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، جو انجام ہونا ہے سب کا ساتھ ہی ہوگا۔ تینوں نے وہی الفاظ دہرائے
اور دیکھتے ہی دیکھتے 5 زہریلی مکڑیاں وجود میں آ گئیں۔ انہیں یاد تھا کہ شیطان نے ان سے کیا کہا تھا، چنانچہ وہ آہستہ آہستہ دیوار پر رینگنے لگی اور ایک قطار سے دیوار پر چڑھتی ہوئی سوراخ کے پاس پہنچ گئیں جہاں سے انہیں باہر نکلنا تھا۔ کافی دن کے بعد انہوں نے کھلی ہوا دیکھی تھی۔ تہ خانے میں ان پر جو دن گزرے تھے وہ بڑے کٹھن تھے، لیکن اب آشیش بھگونتا کی مہربانی سے کھلی فضا میں آ گئی تھیں اور اپنی آزادی سے بہت خوش تھیں۔ یہاں تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی دوستو؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا اور پلیز مجھے سپورٹ کریے گا، کیونکہ مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور نئی اچھی سی کہانی یا واقعے کے ساتھ، اور اس کہانی کا نیکسٹ پارٹ بھی جلدی لاؤں گی۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔